अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। अभी कराची से एक बार फिर बोरी बंद लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो सिंध पुलिस के आईजी से मुताल्लिक है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के बाकी चारों सूबों के आईजीज और खुद आईजी रेलवे, बल्तिस्तान गिलगित के आईजी या फिर आज़ाद कश्मीर के आईजी के मुकाबले में सिंध पुलिस ही का आईजी क्यों अपने फराइज के अदायगी में हमेशा से नाकाम होता चला आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिंध पुलिस के आईजी के ऐसे से किसी भी पुलिस अफसर की जो पोस्टिंग की जाती है, क्या उसमें वो सलाहियत, वो काबिलियत या वो अहलियत नहीं होती जो किसी भी आईजी में होनी चाहिए, या इसकी वजह कुछ और है? इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब की है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस का जो आईजी है या उसका जो ओहदा है, उसका जो ऑफिस है, वो अब सिंबॉलिक हैसियत इख्तियार कर चुका है, बिल्कुल गवर्नर के ओहदे की तरह से। यानी कि सिर्फ नमूद व नुमाइश के लिए ही आईजी का ओहदा रह चुका है। बाकी उनके पास आईजी के कोई एक भी इख्तियारात नहीं है। यानी जिस तरीके से अगर कुश्ती के अखाड़े में आप किसी ऐसे पहलवान को उतारें कि जिसकी दोनों हाथ आपने बांध रखे हों, तो उसके मुकाबले में जो दूसरा पहलवान चाहे उससे कितना ही लागर या कमजोर क्यों ना हो, वो उसके हाथ तो शिकस्त से ही दो चार होगा। वही सूरत हाल जो है सिंध के आईजी की है। सिंध के आईजी के हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है दूसरे सूबाई पुलिस के सरबराहों की तरह। जिस तरह के आईजी बलूचिस्तान आजाद है या आईजी गिलगित बल्तिस्तान, आईजी रेलवे, आईजी आजाद कश्मीर, आईजी पंजाब और खुद आईजी खैबर पख्तूनख्वा, वो तमाम के तमाम आईजी जो है वो अपने पोस्ट को, अपने इख्तियारात को एंजॉय कर सकते हैं बमुकाबला खुद आईजी सिंध के। आईजी सिंध के पास कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि इस सूबा सिंध में जो है खुद पुलिस आर्डर 2002 को जो है उसका खात्मा करके उनकी जगह एक और पुलिस ऑर्डिनेंस 2019 का जो है जो निफाज किया गया है सिंध असेंबली के जरिए, उसमें जो है पुलिस के सरबराह के इख्तियारात जो है वो ना होने के बराबर है। इसी वजह से जो है अब सिंध के आईजी की जो पोस्ट है उसको सिंबॉलिक का दर्जा दे दिया गया है, यानी सिर्फ नुमाइशी आईजी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको डमी या स्टेचू कहा जाए, बल्कि ये एक सिंबॉलिक पोजीशन इसने इख्तियार कर ली है। यानी कि आईजी के इख्तियारात जो है वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, और उन इख्तियारात के इस्तेमाल के नतीजे में अगर जराइम की वारदातें आसमान को पहुंच जाती है या शहर में हंगामा आ रहा है या दूसरा दंगा फसाद हो जाता है, तो फिर उसका पूरे का पूरा मलबा जो है सिंध के आईजी के सर जाता है। हालांकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं, लेकिन कोई भी उनकी ये बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि आईजी जो है वो हर मामले में उसी के सिग्नेचर चलते हैं, लिहाजा जिम्मेवारी भी उनके कांधों पर आती है। हालांकि हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी है कि उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है। उनके तमाम तर इख्तियारात जो है या तो सिंध गवर्नमेंट बराह रास्त खुद इस्तेमाल करती है, या फिर उनके दूसरे स्टेक होल्डर यानी ओमनी ग्रुप हो, या फिर सिस्टम नामी नेटवर्क हो, या फिर बिलाउल हाउस हो, या फिर सिंध हाउस हो, या फिर चीफ मिनिस्टर हाउस हो, वहां से ये सारे के सारे इख्तियारात कंट्रोल किए जाते हैं। आईजी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ आगे रखा जाता है, और आईजी के पास तो सिवाय अपने स्टाफ अफसर के किसी और की कोई पोस्टिंग का इख्तियार नहीं। और ये सबको मालूम है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है यानी एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो है ये इख्तियारात ही जो है यही मास्टर की का दर्जा रखती है। यानी कि अगर किसी सेक्रेटरी के पास इख्तियारात नहीं तो वो वजारत को नहीं चला सकता। इसी तरीके से अगर किसी डिसिप्लिन फोर्स के सरबराह के पास कोई इख्तियारात नहीं है तो वो किसी भी सूरत में जो है डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर सकता, वो कोई भी ऑपरेशन
کامیابی سے جو ہے اس کو ہمکنار نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے جو اختیارات ان سے جو ہے ایک قانون سازی کے ذریعے چھین لیے گئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی گھوڑے پر سواری کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اس کی لگامیں نہ ہو تو آپ کیسے اس کو کنٹرول کرو گے؟ کیسے آپ اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد اسے روک سکو گے؟ یا کیسے آپ اس کو تیز دوڑا سکو گے؟ یا کیسے آپ اس کو دائیں بائیں مڑوا سکو گے؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ لگامیں ہی نہیں ہیں، وہ لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ ہے سب سے بڑی وجہ سندھ پولیس کے سربراہ کی ناکامی کی. اب میں کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اسی سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے، جن ماضی میں جن افسروں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، جن کو خود مجھے بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. ان نے جو کارنامے سر انجام دیے تو اس کو دیکھ کر تو یعنی کہ عقل دنگ رہ جاتی کہ اس قسم کی بھی آئی جی سندھ پولیس کی سربراہ کی سے گزرے ہیں. آفتاب نبی جو ہے وہ سندھ کے ڈی آئی جی بھی رہ چکے ہیں، کراچی پولیس کے ایک کامیاب ترین ڈی آئی جی. اندرون سندھ بھی انہیں مختلف سکھر لڑکانا، یہاں بھی انہیں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے اپنے فرائض سر انجام دینے کا، اور سندھ کے آئی جی بھی رہے ہیں. اب ایک موقع پر جب خود پرویز مشرف ملک کے سربراہ ہیں، آئی جی آفتاب نبی ہیں، ان کے قریب آفس میں بیٹھے ہیں خود علیم جعفری جو ان کے ڈی آئی جی تھے. آئی جی کے پاس فون آتا ہے پرویز مشرف صدر پاکستان کا. وہ سفارش کرتے ہیں ایک ڈی آئی جی غلام محمد ملکانی کی کہ انہیں سی ٹی ڈی میں ان کو پوسٹ کر دیا جائے. یعنی کہ ملک کا صدر جو ہے آئی جی سندھ آفتاب نبی سے سفارش کر رہا ہے ان کی پوسٹنگ. تو آفتاب نبی کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو، کہ انہوں نے یہ سوچے بغیر کہ میں کس سے ہم کلام ہوں، کون کس کی سفارش کر رہا ہے، انہوں نے بے دھڑک کہہ دیا جو کہ حقائق تھے کہ بھئی یہ آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں غلام ملکانی، ان کا تو کریکٹر یہ ہے. یعنی ان کے تمام تر اعمال نامے ان کو بیان کر دیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ سر جیسا آپ کو حکم میں ابھی آرڈر کرتا ہوں اور آپ کی اس کی کاپی بھجوا دیتا ہوں، نہیں، انہوں نے جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ان کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد دوسری طرف سے پرویز مشرف نے بھی بڑی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک کر کے فون بند کر دیا. یعنی کہ ایک طریقے سے آفتاب نبی سندھ پولیس کے آئی جی نے صدر مملکت کو منع کر دیا کہ آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں غلام ملکانی، وہ اس میں یہ خامیاں ہیں. خامیوں کی ایک لمبی چوڑی انہوں نے فہرست ان کو گنوا دی. یہ تھے سندھ کے آئی جی. اب ایک دوسرا واقعہ میں ان کا بیان کروں آپ لوگوں کہ وہ آئی جی سندھ اور خود جاوید اقبال ڈی آئی جی کراچی. حساس اداروں کی جانب سے ایک رپورٹ آتی ہے اس وقت کے ساؤتھ کے ایس ایس پی اے ڈی خواجہ سے متعلق. کہا جاتا ہے کہ یہ تو را کا ایجنٹ ہے اور اس کے تعلقات ہیں فلانے بڑے سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں، انہیں فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے. اس پر سٹینڈ لیتے ہیں سب سے پہلے حاجی جاوید اقبال. کہتے ہیں کہ کیوں اس کو تبدیل کیا جائے، ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے، یہ سب بکواس ہے، کوئی غلط رپورٹ ہے، کسی نے غلط مس گائیڈ کیا آپ لوگوں کو. اگر انہیں تبدیل کرتے ہیں تو مجھے بھی تبدیل کر دو کیونکہ اس کی پوسٹنگ میں نے کی ہے. اسی طریقے سے ڈی آئی جی کو اسٹینڈ لیتے ہوئے دیکھ کر خود آئی جی آفتاب نبی بھی آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسٹینڈ لے کہ بھائی نہیں، انہیں اگر آپ تبدیل کرو گے تو پھر ہمیں بھی تبدیل کرو. اس طریقے سے ان کے پیچھے اے ڈی خواجہ کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ الزامات ہیں مخالفین کی جانب سے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو پریشر پڑتا ہے تبدیلی کا، وہ پریشر زیرو کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ تھے اس دور کے آئی جی جو اختیارات کا استعمال جانتے تھے، اور جنہیں معلوم تھا کہ جو آئی جی یا جو فورس کا سربراہ اپنے اختیارات کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کیسے ایڈمنسٹریشن چلا سکے گا، وہ کیسے اتنی بڑی فورس کو کمانڈ کر سکے گا. یہی نہیں، خود جاوید اقبال جب آئی جی پنجاب تھے اور ان کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف موجودہ پرائم منسٹر، انہوں نے جو ہے ہوم سیکرٹری سے کہا کہ بھئی یہ پولیس آرڈر 2002 کو جو ہے ہم نے تبدیل کرنا ہے. جب اطلاع ملتی ہے خود آئی جی پنجاب کو یعنی جاوید اقبال کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہوتے ہوئے یہ آرڈر تبدیل نہیں ہوگا، اگر اس کو آرڈر کو تبدیل کرنا تو پہلا مجھے آپ ٹرانسفر کر دیں. یعنی کہ وہ اڑ جاتے ہیں، اور ان کے اڑ جانے پر جو ہے
पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ घबरा जाते हैं और वो मामले को वहीं छोड़ देते हैं। और ये वाहिद पंजाब के आईजी गुजरे हैं जावेद इकबाल के, उनके घर ईद वाले दिन ईद मिलने के लिए खुद शहबाज शरीफ उनके पास आए थे। तो ये इस किस्म के, इस कैरेक्टर के जो है आईजीज गुजरे हैं जिन्हें अपने मर्तबे का, अपने इख्तियारात का, अपनी ताकत का, अपनी हैसियत का, अपनी अहमियत का अंदाजा था, इसलिए वो अड़ते थे, क्योंकि उनकी नजर में पोस्ट की कोई अहमियत नहीं है, कैरेक्टर की अहमियत है। पोस्टें आती जाती रहती हैं, लेकिन अब उसके बरक्स हो रहा है। अब आईजी सिंध कौन बनना चाहेगा? कोई भी बाज़मीर पुलिस अफसर जिसको इख्तियारात की अहमियत का अंदाजा होगा, वो जो कि मनसब पर इख्तियारात को, अपनी अजमत को, अपनी इज्जत को, अपने वकार को अहमियत देगा, कभी भी इस तरीके के सिंबॉलिक पोस्टिंग लेने को तरजीह नहीं देगा, बल्कि उससे राह फरार इख्तियार करेगा। अब कौन आईजी सिंध बनेगा? आईजी सिंध बनने की दौड़ में सिर्फ वही पुलिस अफसरान शामिल होंगे जो कि आईजी की लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के ख्वाहिशमंद होंगे, या फिर जिन्हें रोकड़ा कमाना होगा। जिसको रोकड़ा चाहिए वो बेशक इस दौड़ में शामिल हो जाए, वो आईजी सिंध बन जाए। आईजी सिंध के असर से जितना रोकड़ा कमा सकते हैं, इतना रोकड़ा उन्हें न तो बलूचिस्तान के आईजीशिप में नसीब हो सकती है, न ही खैबर पख्तूनख्वा, न ही पंजाब, और न ही आज़ाद कश्मीर, और न ही गिलगित बल्तिस्तान या आईजी रेलवे। कहीं से भी इतने पैसे आपको कम वक्त में नहीं मिल सकते जितने पैसे आपको आईजी सिंध की हैसियत से आईजी हाफिज को होल्ड करने के नतीजे में आपको मिलते हैं। बाकी आपकी कोई अहमियत, कोई वकार, कोई इज्जत, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पोस्ट जो है, ये सिंबॉलिक सूरत जो है वो इख्तियार कर चुकी है कि ऐसी पोस्ट के जिस पर बराजमान शख्सियत जो है वो अपने नाक पर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता। अब ये सिर्फ आईजी की बात नहीं है, ये एडिशनल आईजी कराची की पोस्ट भी तकरीबन इतनी यही सूरत इख्तियार कर चुकी है। वहां भी दूसरों की मुदाखलत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एडिशनल आईजी कराची भी कुछ नहीं कर सकता। यानी पोस्टिंग कहीं और से हो रही है। यानी वो अफसरान इस वक्त पोस्टेड हैं जो कि आईजी इनको पसंद नहीं करता, लेकिन आईजी होने के बावजूद उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उनके इलाके में जराइम के अड्डे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आईजी मां सिवाय खामोशी इख्तियार करने के और कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आईजी नहीं रहा जो कि कभी हुआ करता, जिसकी मिसालें मैं आफ्ताब नबी की दे चुका हूं, जिसमें अफजल शिगरी भी थे, जिसमें खुद आगा सादत अली शाह भी थे, जिसमें बहुत सारे आईजी गुजरे। मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन वो आईजी थे जिनको अपने मनसब के वकार का अंदाजा था, वो किसी भी मामले में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। आज के आईजी क्या है? अंग्रेज के दौर में कहा जाता था कि ये जो पुलिस की यूनिफॉर्म है ना, ये पुलिस की यूनिफॉर्म शेर की खाल है, कमजोर आदमी को भी ये खाल पहना दो तो वो शेर बन जाता है। लेकिन अब क्या है? आईजी सिंध सिंबॉलिक पोजीशन वाले आईजी शेर की खाल तो पहन रहे हैं, लेकिन शेरों वाली हिम्मत, शेरों वाला जिगर, शेरों वाला दिल उनके पास अब नहीं रहा। अब कंप्रोमाइज हो चुके हैं। यही वजह है कि सिंध में डाका जनी, लूट मार, स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, ये कंट्रोल करना अब पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि आईजी सिंध की पोस्ट जो है वो सिंबॉलिक हैसियत इख्तियार कर चुकी है। ये है बुनियादी वजह सिंध पुलिस के हर नए आईजी की हैसियत से आने वाले अफसर की नाकामी का। उनमें किसी एक में भी खुदा न खास्ता वो अहलियत या सलाहियत की कमी नहीं है। गुलाम नबी मेमन एक बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर हैं, एक अच्छा ब्रेन रखते हैं, एक अच्छा विजन उनके पास है। वो पुलिस को जो है वो जदीद तकाजों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबूत ये कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। पुलिस में वो आसानियां पैदा कर रहे हैं उनके कामों के लिए, खास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। चूंकि वो मगरिब में रह चुके हैं, लंदन में या मगरिब में जो है पुलिस की प्रिवेंशन से ज्यादा डिटेक्शन पर जो है उनका जोर होता है।
ان کے ڈیٹیکشن سے کوئی نہیں بچ سکتا. اتنا بہترین جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے کہ اس جال سے کسی بھی کرمنل کا نکلنا جو ہے ممکن نہیں. اور غلام نبی میمن اسی طرز کی جو ہے اپنی پولیس کو بنانے کے خواہش مند ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پریونشن سے زیادہ جو ہے ڈیٹیکشن پر زور دیا ہے، جس کا ثبوت جو ہے نئے نئے ایپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس اس وقت کرا رہے ہیں، جس میں تلاش جو ہے وہ سب سے اہم ترین ایپ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے کرمنلز کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع کیا جا چکا ہے. تو یہ جو بھی آئی جی آئے ہیں وہ اپنے کام کے لحاظ سے پرفیکٹ تھے، لیکن چونکہ ان سے اختیارات چھین لیے گئے ہیں، وہ اختیارات جس سے ڈسپلن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہ اختیارات کے جس سے پولیس کی کارکردگی کو نکھارا جا سکتا ہے، وہ اختیارات کے جس سے پولیس کو بہت تیزی کے ساتھ دوڑایا جا سکتا ہے، وہ اختیارات جس سے پولیس کے فلاح بہبود کے کام کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہ تمام تر اختیارات جو ہے وہ ایک قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ سے چھین لیے گئے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ سندھ پولیس کا جو سربراہ ہے، آئی جی سندھ کا جو آفس ہے، وہ سمبولک حیثیت اختیار کر چکا ہے، بالکل گورنر سندھ کی طرح سے. تو اب وہ کیا کرے؟ سندھ میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں نہیں بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ ڈاکہ زنی کی وارداتیں نہیں بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ اور ڈاکو جو ہے خود پولیس والوں کی سروں کی قیمت مقرر نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ انہیں تو مدر پدر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے پولیس کے آئی جی کے دونوں ہاتھ باندھنے کی شکل میں. آئی جی کو آپ آزاد چھوڑیں، آئی جی کو آپ خود مختار بنائیں. پولیس آرڈر 2002 کے تحت جس طریقے سے پنجاب کا آئی جی آزاد ہے، جس طریقے سے بلوچستان کا آئی جی آزاد ہے، جس طریقے سے آزاد کشمیر کا آئی جی جو ہے وہ آزاد ہیں، خیبر پختونخوا کے آئی جی آزاد ہیں، اس طریقے سے سندھ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، یہاں بہت کرائسس ہیں، یہاں پر جرائم کی جو شرح ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، خطرناک قسم کے جرم یہاں پر ہوتے ہیں، دہشت گردی کی بڑی بڑی وارداتیں یہاں پر ہوتی ہیں. تو اس کے لیے تو کراچی جو ہے وہ یعنی کہ تجارت کا معیشت کا ہب ہے. یہ اور ہب جو ہے تجارت کا جو ہب ہے اس کا ہی اگر آئی جی اتنا کمزور آپ نے اس کو کر دیا تو وہ کیسے جو ہے جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے گا؟ یہ ارباب اختیار کے سوچنے کی بات ہے. یعنی اختیارات آپ استعمال کریں، اگر اچھا رزلٹ ہوا تو اس کا جو ہے وہ تعریفیں جو ہے پھر سندھ گورنمنٹ لے، اگر وہی کام غلط ہو گیا تو پھر اس کا ملبہ جو ہے آئی جی سندھ پر ڈالا جائے کہ یہ آئی جی سندھ کی وجہ سے ہو. تو آئی جی سندھ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سمبولک پوزیشن آپ نے کری سوائے بیچارہ دستخط کرنے کو، اور کر کیا سکتا ہے؟ تو یہ میں پھر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی توجہ جانب مبذول کراؤں اور خود چیئرمین بلاول زرداری بھٹو اور آصف علی زرداری کی توجہ جانب دلاؤں کہ وہ اس پر توجہ دیں کہ سندھ پولیس کے سربراہ کو ان کے لوٹے ہوئے چھینے گئے اختیارات واپس ان کو لوٹا دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ جرائم کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائم، لوٹ مار اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہے وہ کم ہو جائیں، لوگ سکھ کا سانس لے سکے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو آئی جی سندھ کو جو ہے مضبوط کرنا ہوگا. اور جو کراچی کے تھانے ہیں انہیں پولیس والوں سے بھرنا ہوگا. جو یہ بھرے ہوئے پولیس ہیڈ کوارٹر ہیں انہیں آپ نے خالی کرنا ہوگا. یعنی ہیڈ کوارٹر اس وقت بھرے ہوئے پولیس والوں سے، اور پولیس جہاں کام ہو رہا ہے جو آپ کا مین یعنی کہ مرکز ہے وہ ہے تھانہ کلچر. پولیس اسٹیشن جو ہے وہ تو عملے سے محروم ہے اور ہیڈ کوارٹر پولیس والوں سے بھرے ہوئے ہیں. اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو سکے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ایک ہمارے کرم فرما ہیں، ایک ہمارے ویور نے ایک توجہ دلائی ہے مجھے کہ یہ آپ نے جو پروگرام کیا تھا آئی جی سندھ کے صاحبزادے کے شادی سے متعلق، اس پروگرام میں جو ہے آپ نے تھوڑی سی کوئی غلطی کی ہے. تو وہ کیا میں نے غلطی کی ہے کہ ان کے بیٹے کی عمیر نام ہے ان کا، اور ان کی شادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 کو نہیں بلکہ یہ 8 کو ان کی شادی ہو رہی ہے. اور یہ گورنر آئی جی ہاؤس کے اندر جو ہے وہاں ولیمہ ہوگا.
یہ انہوں نے مجھے کارڈ بھی بھجوایا ہے جو کہ میں اب اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے مسٹر اینڈ مسز غلام نبی میمن. یہ کہتے ہیں شادی کے کیا عمیر نبی ہے, ان کی شادی ہو رہی ہے صبا کے ساتھ, صبا مبین کے ساتھ میرے خیال ان کی شادی ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے اب 8 جنوری کو ہے, اور یہ آئی جی ہاؤس بات آئی لینڈ بلاک 7 کلفٹن کراچی یہ ہے. تو میں اس کی تصحیح کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ جو ہے شادی کی تقریب جو ہے یہ 8 جنوری کو ہو رہی ہے. شادیوں کا موسم چل پڑا ہے. شادی آئی جی کے صاحبزادی کی بھی ہے, ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ خادم حسین رند کی بھی صاحبزادی کی ہے, اور جاوید جاسکانی کی بھی ہے, اور دوسری جو ہے وہ دولہا بننے جا رہے ہیں خود نواب شاہ کے جو ایس ایس پی امیر سعود مقصی. لیکن افسوس کہ کسی ایک نے بھی میرے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو انوائٹ نہیں کیا تاکہ وہ بھی وہاں جا کے کچھ کوریج کر سکے کہ وہاں آخر چل کیا رہا ہے, کون کیا دے رہا ہے, کون کیا لے رہا ہے. لیکن نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اپنے دوست ان پولیس افسروں کو جنہوں انوائٹ کیا ہوگا ان کے غول میں وہ بھی وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے, کون کیا دے رہا ہے اور کون کیا لے رہا ہے. یہ انہوں نے کہا. عظیم, یہ جو ابتدا میں نے کہا تھا کہ کراچی میں جو ہے وہ پولیس بوری بند لاشوں کے ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ ہماری اس خبر کی تصدیق ایک طریقے سے ہو رہی ہے جو خبر میں نے 2-3 روز پہلے بریک کی تھی. کراچی کے قبرستانوں کی جو گورکنوں کی جو خوشیاں تھیں ان کے چہروں پر کہ اب ان کے بھی وارے نیارے ہونے کا وقت آ چکا ہے. تو ایک طریقے سے جو ہے یہ بوری بند لاش جو کہ ملی ہے منگو پیر کے علاقے سے واٹر فلٹر پلانٹ کے قریب, کوئی پرانی لاش ہے کسی نوجوان کی بوری بند, جس کی لاش جو ہے وہ ملی, اور اس کے بعد جو ہے پولیس اسے جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے عباسی شہید اسپتال پہنچا دی کہ کون ہے کیا ہے. تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے, یعنی کہ کراچی کو اب دوبارہ سے جو ہے وہ روشنیوں کے شہر کو ایک طریقے سے ڈرٹی گندی سیاست کے نظر کیا جا رہا ہے. کون کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے, لیکن کراچی کا امن جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے سوالیہ نشان بنتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن یہ حالات جو ہے کچھ یہی دکھا رہے ہیں کہ بوری بند لاشوں کا ملنا شروع ہو چکی ہے, اور دوبارہ سے جو ہے سوزوکی ہائی روف جو ہے اس کے چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اس پر اب ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو اور سی ٹی ڈی کے جو افسران ہیں جو کہ اس معاملے میں بہت تجربہ رکھتے ہیں, انہیں جو ہے اس جانب خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس سے قبل کہ کوئی ٹارچر سیل بھی بننے کی اطلاع مل جائے, اس سے پہلے ہی جو ہے اس فتنے کو جو ہے اس کا سر کچلنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ روشنیوں کے شہر کراچی میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہے. تو یہ 2-3 تصویروں پر بھی میں ذکر کروں گا اجازت چاہنے سے پہلے. یہ ایک تصویر جو ہے اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلاول زرداری بھٹو کی ہے, اور ساتھ میں کچھ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اسکول کی تصویر ہے. بچے زبردستی مسکرا رہے ہیں بلاول بھٹو کے کہنے پر. تصویر ایک فوٹو سیشن کیا جا رہا ہے اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ بلاول زرداری کس طریقے سے کتنے خدا ترس ہے, کتنے اچھے ہیں کہ کس طرح کے بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انہیں یہ محسوس نہیں ہوا, اندازہ نہیں ہوا کہ جو کیمرے کی آنکھ سے جو تصویر اس وقت لی جا رہی ہے وہ بچوں کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور ان کے چہرے جو ہے وہ ان کی غربت کی اور ان کی بھوک و افلاس کی جو ہے داستان اس وقت چیخ چیخ کر سنا رہے ہیں. لیکن افسوس کہ جو ان کے درمیان ایک ارب پتی کھرب پتی جو اس وقت بیٹھ کے مسکرا رہا ہے وہ ان کی آواز کو یا ان کے درد کو محسوس نہیں کر رہا ہے سوائے ایک فوٹو سیشن کرنے کے. یہ تصویر جو ہے یہ بہت کچھ کہہ رہی ہے. سندھ پولیس معذرت کے ساتھ سندھ حکومت کے خلاف جو ہے یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. یہ تصویر تو بنائی تھی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے, لیکن تصویر ان پر جو ہے بہت بڑی تنقید کا اس وقت باعث بن رہی ہے. اسی طریقے سے یہ دوسری تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سندھ کے اسپیکر سندھ اسمبلی کے آغا سراج درانی.
موصوف جو ہے یہ نیب کے کیس میں گرفتار ہیں. اتنے اثر رسوخ والے لوگ ہیں کہ ملزم ہونے کے باوجود، قیدی ہونے کے باوجود جیل جانے میں اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا. یعنی گھر ہی میں ان کو رکھا گیا ہے، گھر میں ہی ہے. اب ضمانت ان کی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی صاحبزادی کی شادی ہے، اور کون سا اختیار انہوں نے استعمال کیا ہے کہ وہ گھر جو سب جیل ہے وہاں سے جو ہے ہوٹل میں موجود ہیں. اس وقت تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں جو ہے ان سے ملنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں اہم شخصیات سے، وہ اس وقت مل رہے ہیں. تصویر یہی سب کچھ ظاہر کرتی ہے. یہ انصاف اور قانون کے منہ پہ بہت بڑا تمانچہ ہے، یا اس ملک میں جو عمران خان کہتے ہیں کہ غریب کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ قانون ہے. یہ تصویر یہ سب کچھ چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.